नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतु हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। साथियों, ये जो मैंने आयत पढ़ी है ये सूरत तौबा की आयत है। आयत नंबर 36 है। सूरत तौबा की आयत नंबर 36। इसकी तफसील करने से पहले आज एतवार का दिन है और सवालात के जवाबात दिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एक वाक़या सुनाता हूँ कि कल आज एतवार है, कल यानी कि 27 तारीख की शाम को अल्लाह यारी साहब के असिस्टेंट का मुझे टेलीफ़ोन आया। उसमें उसने कहा कि प्लीज़ आप अल्लाह यारी साहब से डिबेट करें। तो मैंने फिर उनको टेलीफ़ोन कॉल नहीं उठाई। फिर दूसरी मर्तबा भी उसकी टेलीफ़ोन आई तो मैंने नंबर देखा कि ये नंबर तो अल्लाह यारी का है, लिहाजा फिर मैंने वो भी नंबर नहीं उठाया। उसके बाद उसने वॉइस मैसेज भेजी। उसमें उसने कहा कि आप प्लीज़ डिबेट करें अल्लाह यारी साहब से। तो मैंने उसको कहा कि मैं ऐसे शख्स से बात कैसे करूं जिसमें कॉमन सेंस की एक बात है। एक बात है कुरान मजीद की और हदीस की, और एक होती है बात अकल की, कॉमन सेंस की। कि एक शख्स कहता है कि मैं मसलन वो ये कहता है कि बागबान बहुत अच्छा है, बाग का माली ज़मींदार, उसकी वो बहुत तारीफ़ कर रहा हो, लेकिन जब आखिर में उनसे सवाल किया जाए कि जिस बागबान की, बाग वाले आदमी की, ज़मींदार की आप बात कर रहे हो, इतनी तारीफ़ कर रहे हो, तो उसके बाग में दरख्त कितने हैं? तो वो ये कह दे कि 1.25 लाख दरख्तों में से सिर्फ़ 3 दरख्त बाकी रह गए हैं, बाकी सूख गए। तो ये मेरे भाइयों इनडायरेक्ट वे में उस बागबान को न मानने वाली बात हुई। आपने गोया कि उसके ऊपर हिट किया। या फिर आप हॉस्पिटल है, उसका सिविल सर्जन है, एक बंदा उसकी बहुत तारीफ़ कर रहा हो कि सिविल सर्जन जो है ना वो बहुत माहिर आदमी है, बड़ा खूबसूरत है, बहुत तंदुरुस्त है, उसके आप तारीफ़ के पल बांधते चले जाते हैं। लेकिन आखिर में जब उनसे पूछा जाए कि भाई जिस सिविल सर्जन की आप बात कर रहे हो तो उसने कितनी ऑपरेशनें की हैं, कितनी कामयाब गई, वो कहे कि 1.25 लाख बंदों की उसने ऑपरेशन की, 1.25 लाख में से 3 बंदे बच्चे, बाकी सब मर गए। तो ये सिविल सर्जन को न मानने वाली बात हुई। बिल्कुल इसी तरह से जब आप कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मानते हैं, तारीफ़ के पल बांधे जाते हैं कि कायनात में अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं है, और है भी ऐसे ही। और उसके बाद फिर आप कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख सहाबा में से सिर्फ़ 3 को मुस्लिम बनाया। वो आप देखें ना कि 3 आदमी मुस्लिम में, बाकी सब के सब मुर्तद हो गए। जैसे उसूल काफ़ी रोज़ा में है, सिफ़ा नंबर 115 में, तफसीर साफ़ी और सिफ़ा नंबर 389 में, हयातुल कुलूब में, रजाल कशी में, ये सारी किताबें जितनी भी हैं इनके अंदर यही लिखा हुआ है कि 3 बंदे सिर्फ़ मुस्लिम हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार निकले, बाकी सारे के सारे बेवफ़ा निकले। अब मुझे बताओ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानना नहीं हुआ ना। तो मैंने बोला फिर ऐसे बंदे जो कॉमन सेंस की बात भी नहीं समझता, तो मैंने उससे बात करके क्या करना है। मैंने भी उसको मैसेज दे दिया। उसके बाद फिर उसका दूसरा मैसेज आया, तो उसमें यह है, उसने कहा
آپ سنیں اس کو غور سے. لیکن ہم نے آپ کا چینل بند نہیں کروایا. ہم چاہتے تو 1 منٹ میں بند کروا سکتے تھے. ہماری سوشل میڈیا ٹیم دنیا کی بہترین ٹیم ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ہم نے تنگ نہیں کیا, آپ کو کوئی سٹرائکس نہیں دی, کچھ نہیں کہا آپ کو. تو آپ اس طرح نہ کریں نا. حالانکہ یقین کریں کہ آپ کے تو یہ 800 سبسکرائبر ہیں اور ہر ویڈیو پہ آپ کے میرا خیال ہے 5 7 8 لائک ہوتے ہیں. آپ کے گھر والے بھی شاید آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھتے, اور محلے میں میرا خیال ہے آپ کو تیسرا بندہ بھی نہیں جانتا ہوگا. تو اب مسئلہ صرف اتنا سا ہے نا کہ ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے کہ ان مولوی صاحب کو جواب دیں. اللہ یاری تو خیر آپ کو نہیں جانتا, نہ ہی اسے آپ کے بارے میں پتہ ہے, کیونکہ آپ جیسے ہزاروں لوگ اللہ یاری کے خلاف سارا دن ویڈیوز بناتے ہیں, تو وہ تو نہیں کسی کی ویڈیو دیکھتا, نہ ہی اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے. تو میرے ساتھ کچھ پاکستان کے جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو نامور لوگ ہیں, نامور سینیٹرز, MNAs اور جو دوسرے اداروں میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وکلاء وغیرہ, اور دوسرے پولیس کے لوگ وغیرہ, یہ سارے آپ کے نوٹس میں ہی ہوگا کہ حسن اللہ یاری صاحب کے چاہنے والے بھی ہیں ان لوگوں میں. بہت ساری چیزیں اور حسن اللہ یاری کو بڑا پسند کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کرتے رہتے ہیں. تو کئی دفعہ انہوں نے آپ کا نام لے کے ہمیں کہا ہے کہ کو چنا صاحب کو تھوڑا سبق ہم سکھا دیتے ہیں. اور یقین کریں کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں ان میں کچھ ویڈیوز میں تو توہین اہل بیت کا بھی عنصر پایا گیا ہے. تو اس بنیاد پہ ہمارے وکلاء میں جو پاکستان میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آرام سے ان کے اوپر توہین اہل بیت کی FIR بھی ہو سکتی ہے. اور جو آپ نے شیعوں کی توہین آپ نے کی ہے, یہ بھی ایک FIR آپ پہ ہوتی ہے. ابھی یقین کریں کہ 2 بندے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی یہ آپ والا کام انہوں نے شروع کیا ہوا تھا. ہم نے انہیں کہا آپ ویڈیوز بناتے رہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اور صرف آئیں اور مناظرہ کر لیں اور چلے جائیں, اس کے بعد اپنا کام جاری رکھیں. لیکن وہ نہیں باز آئے. نتیجہ یہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہمارے ہی ادھر بندے ہیں, انہوں نے ہم سے بہت ریکویسٹ کی, ٹھیک ہے, کہ ان کے خلاف ہمیں کچھ کرنے دیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں. تو اب نتیجہ یہ ہے کہ ایک بندہ 4.5 مہینے سے جیل میں پڑا ہوا ہے, اور ایک بندہ 8.5 مہینے سے یا 9 مہینے سے پڑا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا, آپ ایک باخبر آدمی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنی بڑی بات کا پتہ نہ ہو. یقیناً آپ کے نوٹس میں ہے یہ چیز. تو ابھی جب FIR ہو جاتی ہے نا چنا صاحب, اس کے بعد یہ کہنا کہ توہین ہوئی تھی, توہین نہیں ہوئی تھی, میں نے یہ بات کی تھی, یہ نہیں کی تھی, یہ شیعوں نے کی تھی, یہ شیعوں نے نہیں کی تھی, یہ عدالت پہ ثابت ہوتی ہیں. اور پاکستان کا عدالتی نظام آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, جیسا ابھی پچھلے دنوں آپ نے اخبار میں پڑھ بھی لیا ہوگا کہ یہ ایک بندے کی ضمانت ریجیکٹ ہائی کورٹ نے کر دی ہے. اخبار میں آیا ہے, ٹی وی میں آیا ہے. تو وہ ہم نے تو کروایا تھا کیس, تو کیونکہ وہ بہت زیادہ آپ ہی کی طرح اسے شوق تھا ویڈیوز بنانے کا. تو پھر چندہ صاحب آخری ویڈیوز میرا خیال ہے جیل میں تو آپ کو ویڈیوز بھی نہیں بنا سکیں گے, اس چیز کا مجھے بھی بڑا ارمان رہے گا. وہاں پہ صرف آپ نے توبہ طائف ہی کرنی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں آ جائیں, ٹھیک ہے, اور مناظرہ کریں, اور اس کے بعد آپ بے شک ویڈیوز بناتے رہیں, ہم آپ کو سٹرائکس نہیں دیں گے. یہ تو آپ کا چینل بند کرانا ہمارے لیے بس بائیں ہاتھ کا کام ہے. اور کئی لوگوں نے ہمیں کہا کہ یہ چندہ صاحب کو یا ان کے لگتے لگاتوں کی پھینٹی شینٹی لگا دیتے ہیں, لیکن ہم نے منع کیا, یہ ہمارے اصول نہیں ہیں. لیکن آپ ہمیں اصولوں سے ہٹنے پہ اب مجبور. اس میں انہوں نے پھر مجھے ڈرایا اور دھمکانے کی کوشش کی کہ ہم آپ کو پولیس سے اٹھوا لیں گے, FIR کٹوا کے آپ کو جیل میں ڈلوا دیں گے, اور یا پھر آپ کا جو ہے نا چینل اس کو بند کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارے پاس اتنا پاور ہے کہ ہم آپ کے چینل کو بند کر سکتے ہیں. لہذا آپ جو ہے نا لوگ پاکستان کے اندر MPs MNAs پولیس کے اندر اور پتہ نہیں کتنے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ساتھی موجود ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ صرف حکم کریں, اور آپ کے اللہ یاری صاحب صرف اشارہ کرنے کی دیر ہے. پھر دیکھو کہ ہم اس شخص کو چنا کو اس کو کیا کر سکتے ہیں. تو ہم ان کو برحال روک رہے ہیں. تو یہ بات اگر کہیں پر کچھ دنوں کے لیے اگر آپ سمجھ لیں کہ چینل بند ہو گیا, تو پھر یہی سمجھ لیں کہ اللہ یاری صاحب نے یہ کام دکھایا ہے, اور اس کے جو ہے نا ہم خیال لوگوں نے جو ہے نا یہ کارستانی کی ہے. یا اگر مثلاً وہ میں جیل میں بھیجا جاؤں, یا یہ اشارہ دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں, یہ اس طرف بھی اشارہ ہے, لیکن انہوں نے یہ اس چیز کا اظہار کیا نہیں. تو اگر آپ یہ بھی سمجھ لیں تو سمجھ لینا
کہ یہ سارا کچھ اس کا ذمہ پھر اللہ یاری کے اوپر ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ دوسرے سے اظہار آزادی کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں ہم جو چاہیں کریں، جس طرح سے چاہیں کریں، دوسرے بندے کو یہ حق ہم نہیں دے سکتے کہ وہ آزادی کے اظہار، اور وہ بھی میں ان کی کتابیں ہی پڑھتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ چیز نہیں کی۔ ابھی بھی میں نے حوالے دیے ہیں، سارے کے سارے حوالے پیش کرتا ہوں ان کے کتابوں سے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ یاری صاحب کیا یہ اخلاق ہے اور یہ کردار ہوتا ہے، تھریٹس دینا دوسرے بندوں کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاق ہوتا ہے؟ وہ چینل میں یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو اصلاح کرتا ہوں، اللہ اور رسول کے قریب کرتا ہوں، تو اللہ اور رسول کے قریب کرنے کا یہ تھریٹ اور دھمکیاں دینے والا یہ اس طرح سے طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ یاری صاحب کا اصلی چہرہ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کسی کے پوچھ کے اوپر آپ لت مار دیں تو پھر اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اخلاق والا ہے یا بد اخلاق ہے۔ ایسے یہ صرف وہ باتوں سے پتہ نہیں چلتا، اس کے اوپر تھوڑا سا پریشر بڑھائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی یہ انسان اس کے اندر آگ ہے یا اس کے دل کے اندر جہنم ہے یا جنت ہے، یہ کس حد تک کس طرح کا آدمی ہے۔ تو اصل چہرہ اللہ یاری صاحب کا جو نا الحمدللہ وہ ہم نے کوشش کر کے آپ کو بتا دیا، اور ہم نے اس کو ظاہر کر دیا کہ اصل چہرہ شخص کا کیسا ہے، یہ کتنا بد اخلاق ہے، کہ یہ صرف یہ اس حد سے اس چیز سے بھی نہیں گھبراتا کہ میں کوئی بد اخلاقی والا کام کر رہا ہوں، اور یہ صاحب ظاہر ہے اس کے اسسٹنٹ نے یہ کیا ہے۔ تو اب کیا ہوگا جب یہ یعنی کہ ہم ایریل کر رہے ہیں، اس کی یہ بات کو پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو یہ بھی امکان ہے کہ اس کی طرف سے جواب آ جائے گا کہ بھائی یہ میرے اسسٹنٹ نے کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ جھوٹ بولے گا ایک دم۔ دیکھ لینا کہ وہ یا پھر جھوٹ بولیں گے، یعنی کہ یہ کس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ دلال، یہ بھائی میں دلال کے میدان میں ہوں، آپ کو دلال دیتے ہیں تو میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، تو دلال کے میدان میں کوئی چیز اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں اور بھی ساتھیوں کو اور بھائیوں کو سب کو یہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں اس کو، ہم دلائل دیتے ہیں آپ کو، کتابوں سے حوالے بھی دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر اس نے کچھ کیا بھی، پولیس آ بھی گئی لے بھی گئی، تو ہم انشاءاللہ العزیز جھکنے والے نہیں ہیں یا ڈرنے والے، ان کے تھریٹ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنا کام انشاءاللہ العزیز جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ان کی مدد کے لیے پولیس ہے، ایم پی اے اور ایم این اے ہیں، ہماری مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی حسبنا کتاب اللہ، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل ہے۔ عارف خان نے کہا ہے، سوال کیا ہے عارف خان، کیا اس نے کمنٹس میں کہا ہے کہ آپ مختلف کئی لوگ ہیں، ان میں ایک تو نہیں ہے، کہ اس نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بات بھلا دی گئی تھی، وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، منسوخ آیات اور تعریف آیات کے بارے میں، تو پھر کتابوں میں وہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بھلا دی گئی تھی، لیکن صحابہ نے تو وہ لکھ دی تھی نا کتابوں کے اندر، تو صحابہ کو یاد رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دینے سے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کروائیں، سینے کے اندر محفوظ کی، یاد کروائیں، ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأنا فاتبع قرآن مجید میں سورۃ قیامت میں کہ قرآن مجید کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو جو جتنا اور جن آیاتوں کو رسول اللہ تعالیٰ نے بھلانا چاہا اور جو منسوخ کرنا چاہا، جو قرآن مجید میں کچھ منسوخ آیات بھی کچھ قرآن مجید میں بھی ہیں اور کچھ احادیث کے اندر بھی آ گئی ہیں اور وہ قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ مقصد ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ قرآن مجید مکمل اور کامل اکمل ہے، اور اس میں کوئی بھی شک شبے کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ میرے بھائی بات ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے ساتھی نے لکھا ہے آپ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، ہم
اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھیجے قیامت تک کے لیے، وہ لعنت ہو جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ ہم اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اور ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے ساتھ اٹھائے، ہمارا حشر قیامت کے روز اہل بیت کے ساتھ ہو اور صحابہ کرام کے ساتھ ہو۔ تو ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا آپ ذہن سے میرے بھائی نکال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کہیں کہ محبت رکھو میرے اہل بیت کے ساتھ، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کروں، تو پھر کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ یہ میں بارہا اس طرح کی دعائیں مانگ چکا ہوں پہلے بھی، آپ سنیں گے، اور کمنٹس میں بھی جوابات رپلائی میں بھی دیتا رہا ہوں لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کے محبت میں زندہ رکھے اور اسی محبت میں ہمیں موت دے دے۔ عارف صاحب نے ایک اور بھی سوال کیا ہے کہ عثمان نے قرآن مجید کو کیوں جلائے تھے؟ بھائی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن مجید اترتا تھا تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے، قرآن مجید بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی لکھتے جاتے تھے۔ کچھ اس طرح سے صحابہ تھے، کچھ لوگ پھر صحابہ کرام کی وہ ذریعہ تفسیر بھی لکھتے تھے، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تفسیر وہ بھی لکھتے تھے۔ تو جو اس وقت مٹیریل موجود تھا اس پر، اور وہ کچھ صحابہ قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ ساتھ احادیث شریفہ وہ بھی لکھتے تھے، کچھ صحابہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ تفاسیر بھی لکھتے تھے اپنے حساب سے۔ تو حضرت عثمان نے قرآن مجید کی نقل اتار کر جو قرآن مجید لوگوں کو حافظوں کو یاد تھا ان کی کاپیاں بنا کے، باقی جو اس طرح سے جن میں مختلف تفاسیر اور احادیث اکٹھی لکھی ہوئی تھی یا پھر وہ کافی پرانے ہو چکے تھے، تو وہ ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جلایا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ صحابہ کی آپ پیروی کر سکتے ہیں خلفاء راشدین کی، علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے، سورۃ توبہ کے اندر ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ لوگ جو صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کے سابقون الاولین کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، تو سابقون الاولون میں اور مہاجرین کے اندر یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی عنہ آ جاتے ہیں۔ پھر جب جلائے گئے تھے قرآن مجید حضرت عثمان کے دور میں تو صحابہ کرام موجود تھے، اس وقت کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اہل بیت بھی موجود تھے، حضرت امام حسن حسین بھی تھے، اور حضرت عباس بھی تھے، حضرت ابن عباس بھی تھے۔ تو حضرت میرے بھائیوں، تو اس وقت رسول اللہ حضرت علی بھی حضرت جو ہے نا عثمان سے کسی نے بھی کوئی لڑائی جنگ جدال نہیں کی، اور کسی نے کوئی جلوس نہیں نکالا، گویا کہ وہ سب کے سب سیٹسفائی تھے۔ اگر ایسا غلط کام کرتے نا حضرت عثمان تو کوئی نہ کوئی جلسہ جلوس تو ضرور نکالتا نا۔ آج اگر ہمارا ایمان ہمیں کہتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، تو کیا اس وقت کے ایماندار وہ ہم سے بھی جو ہے نا وہ ادنا تھے؟ کیا ان کا ایمان ہم سے بھی کمزور تھا کہ وہ اٹھ کھڑے نہیں ہوئے؟ وہ اس لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوئے، اہل بیت بھی اور صحابہ کرام بھی، کہ وہ سمجھتے ہیں تھے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ میرے بھائیو، عموماً بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو، اگر قرآن مجید پرانا ہو جائے، شہید ہو گیا قرآن مجید، تو آپ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کریں گے؟ دو ہی طریقے ہیں نا، کہ یا تو آگ میں آپ جلائیں گے، دوسرا طریقہ یا پھر پانی کے اندر آپ ڈالیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آگ بالکل پاک اور صاف ہوتی ہے، آگ بالکل پاک اور صاف ہوتی ہے، اس کے جگہ پر آج کل پانی پاک اور صاف نہیں، دریاؤں اور نہروں کے اندر شہروں کا گندا پانی، سیوریج وغیرہ، وہ سارا ملا دیا جاتا ہے۔ سیوریج، یہ جتنے بھی نالے وغیرہ ہیں اور پانی کے بہہ رہے ہیں آج کل، ہر شہر کے سیوریج سسٹم کا جو ہے نا آؤٹ لیٹ، اسی میں جو ہے نا وہ ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ پانی بھی پاک اور صاف نہیں ہے آج کل۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آگ
میں جلانا گناہ ہے تو پانی میں ڈبونا بھی گناہ ہے. گناہ تو پھر دونوں چیزوں میں ہے، لیکن اصل چیز آپ کی نیت دیکھی جائے گی. اگر پانی میں آپ ڈبو رہے ہیں کسی کو، قرآن مجید کو، لیکن نیت میں جو ہے نا وہ گڑبڑ ہے تو گناہ گار ہوں گے. اس طرح سے آگ کے اندر جلا رہے ہیں لیکن نیت پر اعتبار ہوگا. انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کی نیت کیا ہے جلانے کی. بے حرمتی کرنے کی نیت ہے تو پھر آگ میں ڈالیں یا پانی میں ڈالیں، نیت کے اعتبار کے حساب سے گناہ ہوگا. لیکن نیت آپ کی صاف ہے تو آگ میں ڈالیں یا پر پانی کے اندر ڈبوئیں تو پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس لیے کسی صحابی نے کوئی ایکشن نہیں لا اور کوئی جلوس نکلا، اور حضرت علی نے بھی کچھ جو ہے نا ان کے خلاف قدم نہیں اٹھایا. پھر وہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ حسن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم شیعہ تعریف کو نہیں مانتے، تعریف تو سنی کتابوں میں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیو، تعریف کو نہیں مانتے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ تو جو بندہ اللہ رسول کی طرف آئے گا اور قرآن مجید میں شکوک بات نہیں رکھے گا، صاف ظاہر ہے تعریف کا قائل نہیں ہے، تو وہ تو بہت اچھا آدمی ہوا نا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تعریف تو سنی کتابوں میں ہے. تعریف سنی کتابوں میں میرے بھائی نہیں لکھی ہوئی، آپ سنی کتابوں میں پڑھیں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ آیت قرآن مجید سے صحابہ نے نکالے. تعریف کہتے ہیں انسانوں نے کوئی چیز نکال دی قرآن مجید سے یا ایڈ کر دی. اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ آیتیں اس طرح کی تھی، یہ اس طرح سے تھی، اس طرح سے یہ آیتیں تھیں، لیکن اب نہیں ہیں، بس اس میں آگے نہیں ہے. یعنی کہ وہ کیوں کہ وہ منسوخ ہو گئی. سنی کتابوں کا اشارہ منسوخ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع نہیں کروایا، پڑھوانا نہیں چاہا. ہماری کتابوں میں سنی کتابوں کے اندر تحریف نہیں ہے بلکہ تنسیخ کی طرف ہے کہ منسوخ ہو چکی ہیں. تحریف جو ہے نا اصول کافی اور ملا جزر الفقہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صحابہ نے اس کے اندر جو ہے نا یہ ان کے سامنے پیش کیا گیا، قرآن مجید لے جایا گیا کہ یہ قرآن مجید ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے یعنی کہ صحابہ نے تحریف کی ہے. تحریف انسان کی طرف جاتی ہے، منسوخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتی ہے. تو سنی کتابوں میں جو کچھ آگے پیچھے ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کام. آپ کی کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ تحریف ہو چکی ہے اور وہ صحابہ کی طرف ان کو لے جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے صحابہ نے گڑبڑ کی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مہدی علی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب سے مناظرہ کرو. بھائی میرے مہدی صاحب اللہ یاری سے کیا مناظرہ کریں، وہ تو یہ حالت ہے کہ وہ تھریٹس وغیرہ اور دھمکیاں دے رہا ہے، آپ خود سن رہے ہیں. وہ جو ویڈیو آپ کا میسیج ہم نے بھیجا ہے آپ اس کو سنیں کہ کیا یہ جائز کام ہے. یہ ایک عالم کا اس طرح سے کام ہوتا ہے، ایک عالم ایسی حرکتیں کرے گا اس کے. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ سے مراد کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے، کتاب اللہ سے مراد. تو میرے بھائیوں کتاب اللہ سے مراد قرآن نہیں ہے. یہ آپ غور سے پڑھیں، یہ آیت نمبر 36 ہے، سورۃ توبہ کی آیت ہے. ان عزت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب اللہ میں، یہ کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں گنتی کے حساب سے. اور یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. قرآن کی آیت یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کہتی ہے کہ 4 مہینے حرمت والے اور 12 مہینے ہیں گنتی کے حساب سے. یہ قرآن مجید میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب اللہ میں ہے، تو وہ حدیث میں ہے. تو اس کا مطلب کتاب اللہ ہے، حدیث ہوئی ہے. قرآن مجید سے میں ثابت کر رہا ہوں. آپ لوگ غور سے سنیں، اس میری تقریر کو بھی غور سے سنیں. اگر سنتے غور سے تو میں سمجھتا ہوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ غور سے تقریریں سنی نہیں جاتی، تو پھر بعد میں وہ کچھ اشکالات رہ جاتے ہیں. میرے بھائیوں آپ غور سے سنیں. اب پھر میں نے وہ دلیل دے دیا ہے آپ کو، تو آپ اس پر توجہ کریں، اس پر غور سے دیکھیں. قرآن مجید کی آیت حوالے تک میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں
کہ یعنی کہ حدیث بھی کتاب اللہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے یہی کہا تھا کہ قرآن مجید اور احادیث کافی ہیں۔ تو منظور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ نئی تحقیقات ہے کہ کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ حدیث بھی ہے۔ ہاں جی، نئی تحقیقات ہے، لیکن بات پرانی ہے، تحقیق نہیں یقیناً ہے، تحقیق بالکل نہیں ہے، لیکن بات تو بہت قرآن 1400 سال کی پرانی ہے، اور یہ قرآن مجید سورۃ توبہ سے ثابت ہے میرے بھائی۔ سر احمد علی کہتا ہے کہ آپ بغض اہل بیت میں حد سے گزر جاتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ بجائے ہمیں، اللہ تعالیٰ اب محبت اہل بیت میں ہمیں زندہ رکھے اور محبت اہل بیت اور صحابہ میں ہمیں مارے، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی۔ دیکھیں، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ افضل ابو بکر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی توہین ہوئی بھائی۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ حضرت علی امام حسن حسین سے افضل ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے امام حسن حسین کی توہین کر دی۔ میں جب کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آدم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، تو میرے بھائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے افضل کر دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ السلام کی میں نے توہین کر دی، تو میرے بھائی ایسا بات نہیں ہے۔ سید حیدر کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو۔ ہاں جی، میں میرے بھائی ثابت کر دوں گا سید حیدر صاحب، لیکن ایک یہ مجھے بتائیں کہ کب سے آپ کو شک ہے کہ کب سے ان کا ایمان ختم ہو گیا تھا؟ آپ وضاحت کریں اس چیز کی کہ کس تاریخ سے، کس سن سے؟ شروع سے تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے، اور قرآن مجید کے اندر بھی ہے وہ بات، ان کی ہجرت کی قرآن مجید کے اندر بھی واقعہ ہے کہ غار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ بھی سورۃ توبہ کے اندر ہی ہے۔ اب آپ کو اعتراض ہے تو مجھے وہ تاریخ بتا دیں کہ کس تاریخ سے میں ابو بکر اور عمر کا اسلام ثابت کروں۔ چلو، آپ، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے یہ جواب نہیں دینا، کوئی بھی آپ کا عالم یہ جواب نہیں دے سکے گا، کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ کس تاریخ سے، اللہ یاری بھی نہیں بتائے گا کہ کس تاریخ سے ابو بکر کا اور اسلام ثابت میں کروں۔ تاریخ دے دے کہ کس فلاں تاریخ سے پہلے وہ اسلام میں تھے، فلاں تاریخ سے بعد وہ مرتد ہو گیا تھا، تو پھر میں ثابت کروں۔ تاہم میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں، آخری دنوں کے اندر جب وفات پا چکا ہے حضرت جعفر طیار کی بیوی اسماء بنت امیس، یہ ہے احتجاج تبرسی، صفحہ نمبر 126، لما قتل جعفر بن ابی طالب تزوجہ ابو بکر، جب جعفر طیار کی شہادت ہو گئی جنگ متا میں، مرنے کے اس کی شہادت کے بعد، تزوجہ ابو بکر، تو اس اسماء بن امیس اس کی بیوی سے شادی کی ابو بکر نے، فولدت لہو محمدن، تو یہ شادی کی تو اس میں محمد بن ابی بکر پیدا ہوا۔ پھر کہتا ہے فلما مات ابو بکر، اور جب ابو بکر کی وفات ہو گئی، تزوجہ امیر المومنین، حضرت علی امیر المومنین نے ان سے شادی کی۔ یہ میرے بھائیوں بہت بڑا دلیل ہے کہ آخری وقت تک وہ مومن تھا ابو بکر، ورنہ یہ ضرور طلاق لے لیتی اسماء بنت امیس۔ اگر یعنی کہ اسماء بنت امیس کو تو پتہ نہیں چلا کہ ابو بکر منافق ہے، کافر ہے، مرتد ہے، بے دین ہے، لیکن اللہ یاری صاحب کو پتہ چل گیا۔ اب یہ آخری وفات تک طلاق نہیں لی، وفات کے بعد پھر وہ حضرت علی نے ان سے شادی کی ہے۔ تو اگر وہ ابو بکر کافر تھا تو اپنی بھابھی کو ابو بکر سے جب وہ شادی کرنا چاہتی تھی اس وقت روکا کیوں نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ تو مرتد ہے، یہ تو کافر ہے، آپ ان سے شادی کیسے کر رہی ہیں؟ اور اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا پھر بھی وہ گئی، تو اس کا مطلب وہ منافق کو پسند کرنے والی عورت، وہ بھی منافقہ تھی، وہ بھی کافر ہو گئی، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافرہ عورت کے ساتھ کیسے شادی کی؟ یہ کتاب احتجاج تبرسی جلد نمبر 1 ہے،
اور یہ صفحہ نمبر 126 کے اوپر ہے، یہ لکھا ہوا میرے بھائیوں، حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، جلد نمبر اول، اور یہ مطبوعہ ایران ہے، ایران سے چھپا ہوا ہے۔ تو یہ کافی دلیل ہے کہ ابو بکر پکے مومن تھے، یہ گواہی ہے اس کی پوری میرے بھائیوں۔ تو آپ دیکھیں، میں نے ثابت کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے مالک صاحب، وہ لکھتا ہے کہ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ و بلا فاصل ہے، کہ یہ کلمہ ہے میرے بھائیو۔ یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بعد میں گھڑا گیا ہے۔ اور اس میں جو ہے نا علی ولی اللہ، یہ حسن علی صاحب اور اس کے ہم عقیدہ لوگ، اور آپ کے عقیدے میں علی ولی اللہ کا معنی ہے، ولی کا معنی ہے حاکم، دوست نہیں ہوتا آپ لوگوں کے نظر میں، حاکم کی معنی میں ہے۔ تو جب آپ حاکم کی معنی میں لیں گے، نگہبان، سرپرست، حاکم، اس کی معنی میں ہے، تو پھر آپ لے کے علی ولی اللہ، علی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نگہبان ہے، علی ولی اللہ، علی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کا نگہبان ہے، اللہ پاک کا سرپرست ہے۔ میرے بھائی یہ کلمہ پھر کفریہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں شیعہ بھائی جواب یہ دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں جیسے رسول اللہ ہے نا، ایسے ہی ولی اللہ ہیں۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ اور ولی اللہ، آپ معنی سنیں۔ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام رسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ولی اللہ، اللہ تعالیٰ کے حاکم، اللہ تعالیٰ کا نگہبان، اللہ تعالیٰ کا سرپرست، یہ کفریہ کلمہ ہے، غلط بنایا گیا۔ کیونکہ وہ آیت جس میں حاکم مانا ہے اس میں اضافت مومنین کی طرف ہے۔ یہ یہاں پر کلمہ اس طرح سے ان کا ہونا چاہیے کہ علی ولی المومنین، پھر ان کا جو ہے نا کلمہ صحیح ہوتا علی ولی المومنین، علی مومنین کے اوپر حاکم ہے، ان کا سرپرست ہے، نگہبان ہے۔ پھر تو کچھ اور بات تھی، لیکن انہوں نے ان کی اضافت مومنین کی طرف نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ وہ کہتے ہیں نا چور جب چوری کرتا ہے تو پیچھے کچھ نشانات چھوڑ کر جاتا ہے، تو یہاں پر بالکل وہی معاملہ ہے کہ انہوں نے چوری تو کی لیکن کچھ نشانات پیچھے چھوڑ گئے تاکہ پکڑنے میں لوگوں کو اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ لہذا علی ولی اللہ کلمہ صحیح نہیں ہے۔ علی ولی المومنین ہوتا تو پھر وہ دیکھا جاتا، اگر انہوں نے بنانا تھا تو بھی اس طرح سے بناتے تو وہ صحیح ہو جاتا کسی حد تک، لیکن پھر بھی وہ بدعت ہوتی، الفاظ صحیح ہوتے تاہم وہ کلمہ بدعت ہوتا علی ولی المومنین بھی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت نہ ہو اس کو بدعت کہی جاتی ہے۔ مصطفیٰ صبائی صاحب کہتے ہیں کتاب اللہ میں حدیث نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں، کتاب اللہ میں حدیث آ جاتی ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں کہتے ہیں کہ پھر ایک بھائی نے سوال کیا کہ آج کا نوجوان تیزی سے شیعہ ہو رہا ہے، وہ اس کا مطلب کہ شیعہ حق پر ہیں، اس نے لکھا ہے۔ یہ میرے بھائیوں ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ انعام آیت نمبر 159، تفسیر صافی کے اندر لکھا ہوا ہے 159، تفسیر صافی جلد 2 اور صفحہ نمبر 174 ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے کر ڈالے، وکانوا شیعاً، اور شیعہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں لفظ جو آیا ہے شیعہ، تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو شیعہ ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔
اب یہ میری تفسیر میں نے کی. اب پوچھتے ہیں کہ امام باقر کیا کہتے ہیں. امام باقر کیا کہتے ہیں فی مجمل بیان کے اندر تفسیر میں ان باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے انہم اہل الضلال و اصحاب الشبہات، یہ ضلالت اور گمراہی والے لوگ ہیں، اور اصحاب شبہات شبہ کرنے والے لوگ ہیں، والبدع اور بدعتی لوگ ہیں، من ہذہ الامت، اس امت کے، من ہذہ الامت، اس امت کے گمراہ بدعتی فرقے کا نام یہ شیعہ جو ہے نا یہ ہے. مجھے بتاؤ کہ شیعہ لفظ سے مراد بدعتی اور گمراہ فرقہ لے رہا ہے. امام کون؟ امام باقر. یہ کتاب ہے 174 آپ کی تفسیر صافی جلد نمبر 2 سورۃ انعام کی تفسیر میں ہے یہ میرے بھائیوں. اب تو آپ کو ہونا چاہیے کہ امام باقر جس کو گمراہ کہیں تو آپ کہیں وہ حق پر ہیں. تو مجھے بتاؤ امام آپ کا صحیح ہے یا پھر آپ صحیح ہیں؟ یہ امام باقر کی بات ہے میرے بھائی. وہ پھر ایک شخص کہتا ہے کہ آپ لوگ فاطمۃ الزہرا اور اہل بیت کے دشمن ہیں. حاجی حبیب اللہ صاحب کہتے ہیں. میرے بھائی بات یہ نہیں ہے، ہم تو سب کو مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں. تھوڑا سا آپ سوچیں، آپ لوگوں کو اصحاب سے اتنا بغض اور حسد کیوں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ان کو پکڑ ہوئی ہے. 3-4 بار پکڑ ہو، مثلا ابو بکر اور عمر سے 3-4 خطائیں ہو گئیں، قرآن مجید میں آ گیا پکڑ لیا. آئیں پکڑ کے اوپر ہم آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں پکڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس لیے پکڑتا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ فیل ہو گئے یا ان سے راضی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور آگے بڑھو. جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈو مور، اور آگے ہونا چاہیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 100% دین میں لوگ داخل ہوں، 100%. فادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. ہر شخص کو، صحابہ سے نبیوں کو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے 100% یہ میری تابع داری اور فرمان برداری کریں. جو 100% نہیں ہوگا نا، 99 اور 98 اور 97 اور 90 کے اوپر بھی ہو، تو بھی رب العالمین جو ہے نا ان کو ڈانٹتا ہے کہ اور آگے بڑھو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فیل ہو گئے. دیکھو آپ کا کوئی باپ ہو، اس کا بیٹا 70 سے ابو نمبر لے لے تو وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن باپ اگر اس طرح کا ہو کسی کا کہ وہ کہے کہ 100% کیوں نہیں لیا، تو وہ اس کو ڈانٹے گا. کیوں؟ کہ وہ کہے گا یہ مثلا آپ نے 95% اٹھائے مارکس، 95% نمبر آپ نے پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ میں اٹھائے ہیں، تو وہ اگر اس کو کہے کہ یہ 5 نمبر اور 5% غلطیاں بھی آپ نے یہ کیوں کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے ناراض ہے، بلکہ وہ یہ کہے گا اس کو کہ پورے اپنے نمبر کیوں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مکمل دیکھنا چاہتا ہے ہمیں ہر حساب سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈانٹ ڈپٹ صحابہ کرام کو مکمل دیکھنے کی وجہ سے تھی، ایسے نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں تھا. دیکھو نا، میں آپ کو بتاؤں اور اس کو آسانی سے میں سمجھاتا ہوں. آپ کا اپنا اسکول کا کوئی بچہ ہے، وہ نمبر اگر کچھ کم اٹھا لے تو آپ اس کو، تو آپ کے اپنے اسکول ہونے کی وجہ سے آپ کی اس کے ساتھ انسیت ہوگی، محبت ہوگی، کیونکہ وہ بچہ آپ کے اسکول کا ہے. آپ اس کو ڈانٹیں گے کہ یہ میرے اسکول کا ہے، اس لیے آپ اس کو ڈانٹیں گے. لیکن وہ کوئی نمبر کم اٹھائے، دوسرے اسکول کا بچہ ہو، تو آپ اس کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے کہ میرا اس کے ساتھ کیا تعلق لینا دینا ہے، یہ تو کسی دوسرے اسکول کا بچہ ہے نا. تو دوسرے اسکول کے بچے کو آپ نہیں ڈانٹیں گے، اپنے اسکول کے بچے کو ڈانٹیں گے. باپ اگر بہتر ہو اور بیٹا کوئی غلطی کرے تو اپنے بیٹے کو تو وہ ڈانٹے گا، دوسرے بیٹے کو وہ نہیں ڈانٹے گا. تو یہ تو چیز بتا رہی ہے کہ ابو بکر اور عمر کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا سمجھ رہا ہے، اس لیے ڈانٹ رہا ہے، ورنہ غیروں کو کون ڈانٹتا ہے؟ اپنوں کو ہی ڈانٹا جاتا ہے. یہ بھائی فلسفہ ہے، اصول ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ اپنے کو دی جاتی ہے، غیروں کو نہیں دی جاتی. تو ابو بکر عمر کو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ڈانٹا کہ وہ اپنے، اور وہ بھی 3-4% سے زیادہ، کوئی ان کی باتیں 2-3 سے زیادہ نہیں ہوں گی. مثلا جنگ احد میں ابو بکر نہیں تھے، صرف حضرت عمر تھے.
وہ بھی بھاگے نہیں تھے کہ وہ چھوڑ کر اپنے علاقے چلے آئے، یعنی کہ مدینہ کی طرف آئے تھے نکل کے، وہ وہاں ہی پڑے تھے۔ وہ جب حضرت عباس نے آواز دی تو سب واپس آ گئے۔ وہ ٹیمپرری طور پر کوئی چیز ہو جاتی ہے، وقتی طور پر۔ اگر ایسا ہوتا نا وہ بھاگنے والے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو نہیں لے جاتے جنگوں کے اندر۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنگوں میں پھر کیوں لیتے گئے ہر جگہ میں؟ تو یہ بات غلط ہے کہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی بہت بڑی کارکردگی ہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ بدریوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم، اے بدر والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے اب تمہارے لیے کہ تم جو چاہو دنیا کے اندر اعمال کرو۔ یہ ادائیں جو جنگ بدر کے اندر تم لوگوں نے کی اور جو قربانی دی، نہ اسلحہ ہے، نہ بارود ہے، نہ سواریاں ہیں، اور وطن اور گھروں کو چھوڑ کر آ گئے، رشتہ داروں، عزیز و اقاربوں کو، بیویوں کو طلاق دے کر آئے، یہ ادائیں اور جنگ میں پھر جنگ میدان میں وہاں پہنچنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ادائیں اتنی پسند آ گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بدر اب جو چاہیں کریں، ان کے اوپر قیامت میں پکڑ نہیں ہوگی، دنیا کے حساب سے تو ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ تو معاف کیے ہوئے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور پھر وہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 152 ہے، 152 آل عمران۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ آیت نمبر ہے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بھی کہا۔ یہ آیت نمبر 152 ہے سورۃ آل عمران۔ جنگ احد کے اندر جن سے کچھ غلطی ہو گئی تھی جنگ احد میں، تو یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور پھر کہا کہ مومن بھی ہیں، 152 آیت میں ہے۔ اور آپ پھر بھی یعنی کہ آپ پھر بھی ابو بکر عمر کی گلہ کریں تو کس کی گلہ کر رہے ہیں؟ جن کو اللہ نے مومن کہا ہے، یعنی مومن کی، مومنین کی آپ غیبت کر رہے ہیں۔ جس کو اللہ معاف کرے آپ کہتے ہیں کہ ہم تو معاف نہیں کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بھی خلاف ہے۔ جس کو اللہ معاف کرے آپ کہیں میں تو معاف نہیں کروں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بھی خلاف ہے کہ ان کو پھر بار بار جتلانا، ان کا ذکر کرنا، تو یہ بات قرآن مجید کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی طریقے کے خلاف ہے، قرآن مجید کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن ہی کہا ہے میرے بھائی۔ میرے بھائیوں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شیعہ بھائی صحابہ کرام کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ صرف اس وجہ سے، آپ دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ فتح، اس کا آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ کا مثال اور اہل بیت، یہ سب کو ملا کے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کٹھے تھے، وَمَثَلُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر صحابہ کا مثال جو ہے نا، کا زرعٍ، زراعت کی طرح ہے، باغ کی طرح ہے، کھیت کی طرح ہے مثال ان کی، اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ صحابہ کرام کی مثال ان کی اس باغ یا کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، درخت وغیرہ جو ہوتے ہیں اور کھیت وغیرہ۔ یعجب الزراع، کسانوں کو خوش کرنے لگتا ہے، اس کو دیکھ کر کھیت اتنی اچھی ہے، باغ اتنا اچھا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے یعجب الزراع،
مزارع کو یعنی کہ کھیت والے کو یعنی کہ زمیندار کو کسان کو باغبان کو تو یعجب ذرا عجب میں ڈالتا ہے، بہت حیران کرنے والی خوشی ہوتی ہے، اتنا اچھا باغ ہے۔ باغبان کو اتنا باغ اچھا لگے کہ وہ حیرت میں آ جائے، عجب کے اندر آ جائے خوشی سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں جو اس باغ کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، اور کافر اس کو دیکھ کر غیب اور غضب میں آ جاتا ہے، حسد میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باغ بٹھایا، کیا کہتا ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، کافر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ اجڑ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اجڑ گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ 3 درخت تھے، باقی 1.25 لاکھ میں سے سب کے سب درخت اجڑ چکے۔ اور وہ زرع جو ہے، کسان جو ہے، باغبان جو ہے، محمد رسول اللہ جو ہے، وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یعجب زرع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے یہ باغ لگایا اس کو تو حیرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، خوشی کی انتہا میں خوش ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن لیغیظ بہم الکفار، کافر لوگوں کو غیظ اور غضب میں آ جاتے ہیں، اتنا عمدہ باغ ہے۔ لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ باغبان، آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ باغبان تو وہ دیکھ کر انتہائی پریشانی کے عالم میں آ جائے گا کہ میں اتنا بڑا خوبصورت باغ بٹھایا، 1.25 لاکھ درخت تھے، 1.25 لاکھ درختوں میں سے صرف 3 باقی بچے، باقی سارے کے سارے بے وفا نکلے، سڑ گئے، اجڑ گئے، مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، بیویاں تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار یہ عجیب معاملہ ہے کہ 3 میں بھی وہ بھی نہیں ہے نا، انہوں نے آپ کے چچا جو باقی اہل بیت ہیں، 3 کے اندر جو باقی اہل بیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا حضرت عباس ابن عباس چچا بھائی، حضرت جعفر طیار کی اولاد عبداللہ بن جعفر، عقیل کی اولاد، امیر حمزے کی اولاد، یعنی کہ کوئی صحابہ نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ میرے بھائیوں آپ لوگوں کے علماء تو اہل بیت کو بھی ملاتے ہیں جو بقیہ اہل بیت ہیں 5 کے علاوہ، وہ کدھر گئے؟ یعنی کہ وہ بھی سب کے سب بے دین ہو گئے، نعوذ باللہ من، ان کے حساب سے آپ کی کتابوں میں اصول کافی میں علم میں لکھا ہوا ہے کہ سوائے 3 کے باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ تو کس کو مانیں ہم؟ قرآن مجید کو مانیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے باغبان تو دیکھ کر باغ کو خوش ہوتا ہے، لہلہات کھیت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ اچھا نہیں ہے، لیغیظ بہم الکفار، تو قرآن مجید کہتا ہے وہ کفر کر رہے ہیں، کرنے والے لوگ ہیں جن کو الفاظ ہیں لیغیظ بہم الکفار، کافر جو ہے نا وہ غضب میں آ جاتا ہے۔ جب صحابہ کی تعریف کرو کہ درخت بہت اچھے ہیں تو وہ غضب میں آ جائیں۔ پہلے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی تعریف کی جاتی تھی تو وہ کافر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ امنو کما امن صفا، یہ تو بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لے آؤ جیسے اور ایمان لے آئیں، صحابہ کرام ایمان لائیں، تو قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح سے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں؟ سب سے پہلی جرح جو ہے نا صحابہ کرام کے اس وقت کے کفار نے کی تھی، کافروں نے کی تھی۔ پھر بعد میں پھر یہ انہی کفار کے روش پر آج بھی لوگ ہیں جن کا نام شین سے شروع ہوتا ہے، شین سے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے نا بے وقوف تھے، استغفر اللہ، بلکہ یہ ان سے بھی آگے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کافر اور مرتد تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ آج یہ بھی غضب میں آ جاتے ہیں، وہ بھی غضب میں آ جاتے تھے۔ آج جو غضب میں آتا ہے یہ ان کی پیروی کر رہے ہیں پہلے والوں کی۔ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، اپنے باغ کو دیکھ کر ان کو خوش ہونا چاہیے۔ جب ان کی تعریفیں کی جائیں صحابہ کرام کی، ان کو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ غضب میں آنا چاہیے۔ تو یہ ان کا عقیدہ میرے بھائیو، باغ سارا کا سارا اجڑ گیا، پھر کہتے ہیں باغبان بہت اچھے تھے۔ باغبان کیسے اچھا ہوگا؟ یہ کوئی بندہ کہے کہ میرے چچا میرے دشمن، میری بیویاں میری دشمن، ایک بندہ میدان میں کھڑا ہو کر نکل کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میرے
چچا میرے چچا زاد بھائی وہ بھی میرے دشمن، میری بیویاں بھی میری دشمن، میرے سسرالی رشتہ دار وہ بھی دشمن، اور میرے داماد 3 میں سے 2 دشمن 1 صحیح۔ میرے دوست جتنے تھے بچپن کے ساتھی وہ سب کے سب میرے دشمن ہو گئے۔ یار تو لوگ کہیں گے نا آخر میرے بھائی آپ میں بھی تو کچھ چیز ہوں گی نعوذ باللہ منہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ جو آپریشن کی لوگوں کی یہ تزکیہ نفس کیا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، حکیم نے 1.5 لاکھ لوگوں کی آپریشن کی، 1.5 لاکھ لوگوں پہ آپریشن کرنے کے بعد 3 بندے صحیح سلامت رہے، باقی سب مر گئے۔ تو ایسے سول سرجن اور ایسے حکیم صاحب کی دوا کون لے گا؟ ایسے حکیم کی تعریف اور ایسے سول سرجن کی جس نے آپریشن کے 1.25 لاکھ لوگوں کی کون تعریف کرے گا میرے بھائی؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہ ماننے کے برابر ہوا نا۔ بہت ہی گمراہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سے بچائے۔ میرے بھائیوں یہ بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو یہ معافیاں اللہ نے پکڑا نہیں۔ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں وہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں آپ ان کو معاف کرتے ہیں، کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں آپ ان کو معاف نہیں کرتے۔ آپ اس پہ سوچیں، آپ ان کو معاف کریں گے جن کو سمجھیں گے کہ یہ بہت اچھے ورکر ہیں، آپ کے پاس مزدور ہیں، ورکر ہیں، آپ کسی ادارے کے مالک ہیں، کارخانے دار ہیں، آپ کا کوئی ادارہ ہے۔ معافی کن کو ملتی ہے یار؟ وہ جو اچھے ورکر ہوں جن کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہو کہ یار یہ اگر نوکری سے ان کو برخاست کر دیں گے، نکال دیں گے تو کام نہیں چلے گا ہمارا، ان کو آپ معافی دے دیتے ہیں، ان کی اونچ نیچ برداشت کر لیتے ہیں کہ یہ بڑا وفادار ہے ادارے کے ساتھ۔ ادارے کے ساتھ وفادار کی اونچ نیچ غلطیاں معاف کی جاتی ہیں، لیکن جو ادارے کے ساتھ وفادار نہ ہو ان کی اونچ نیچ اور غلطیوں کو آپ ان سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں برخاست کرو، نوکری سے خارج ہیں آپ لوگ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیتا۔ ابو بکر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیں نہیں لگائیں، سزائیں نہیں دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اعلان کر رہا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ اسلام کے خیر خواہ تھے نا، ادارے کے خیر خواہ تھے۔ خیر خواہ نہ ہوتے تو سزائیں ملتی، اللہ اعلان نہ کرتا معافی کا۔ ہاں وہ بدنیت تھے، کافر اور منافق، ان کی معافی کا اعلان اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ وہ بدنیت ہوتے ہیں، وہ خیر خواہ نہیں ہیں اسلام کے، منافقین اور کافر، اس لیے اللہ نے ان کو پکڑا ہے، اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا۔ کہیں ایک بھی آیت میں نہیں ہے کہ منافقین کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو ادارے کے ساتھ وفادار لوگ اگر غلطیاں کریں تو معافی ملتی ہے، جو ادارے کے ساتھ بے وفا ہوں ان کو نکال دیا جاتا ہے، ادارے سے ہی، اسلام سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔